कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने पर आज अहम इजलास होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सदारत करेंगे। हादसे का शिकार इमारत पर कमेटी रिपोर्ट का जायजा लेंगे। इजलास में वज़ीर बल्दियात सईद गनी और चीफ सेक्रेटरी शिरकत करेंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरबराह, कमिश्नर कराची और रेस्क्यू हुकाम भी शरीक होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर ने लियारी की मखदूश इमारतों के खिलाफ आज से ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। शहरियार हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गिरने वाली इमारत के अतराफ 3 इमारतों की हालत भी मखदूश है। तीनों मखदूश इमारतों को खाली करा लिया गया है। मुतासरा मुकाम को सील कर दिया। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। इमारत के मालिक और दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लियारी आगरा ताज में इंतजामिया का एक्शन, 7 मंजिला मखदूश इमारत सील कर दी। जिला इंतजामिया का कहना है रिहायशियों ने मुज़ाकरात के बाद इमारत को खाली कर दिया। मुतासिरीन ने इंतजामिया की स्कूल में ठहराने की ऑफर ठुकरा दी। इमारत में मजमूई तौर पर 57 अफराद रिहाइश पजीर थे। मुतासरा रिहायशियों को बिल्डर से मुआवजा दिलवाया जाएगा। नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने पर बिल्डर के खिलाफ थाना कुलरी में मुकदमा दर्ज। हुकूमत की दानिशमंदाना मौशी पॉलिसियों पर सरमायाकारों का एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की शानदार आगाज। नए माली साल के पहले रोज ही कारोबार का मुस्बत रुझान। इंडेक्स 1,33,000 की सतह अबूर करके नई बुलंदी पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 1500 पॉइंट से जायद का इजाफा। इंडेक्स 1,33,527 की नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। ऐवान का तकद्दुस सब के लिए जरूरी है। बतौर स्पीकर फराइज बेहतर अंदाज में अदा करने की कोशिश की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा असम्बली को कवायद के मुताबिक चलना है। कुछ अरकान असम्बली को मुअत्तल किया, कुछ को नोटिस भिजवाए गए। मेरी रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया। बेहतर होता मुझसे भी राबता कर लिया जाता। हाउस में आए 2 दिहाइयां हो चुकी, एक बजट तकरीर में भी आज तक नहीं सुन सका। हुकूमत और मरकजी बैंक के सख्त फैसलों की वजह से मईशत बहाल हुई। माजी की गलतियां ना दोहराई जाएं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब, कहा पायदार मईशत के हुसूल के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जरूरत होती है। इस वक्त इफराती ज़र कम तरीन सतह पर है। करंट अकाउंट सरप्लस, स्टेट बैंक के ज़खायर, बेहतर शरह मुबादला मुस्तहकम है। हमें मौके से फ़ायदा उठाकर पायदार मईशत की जानिब गामज़न होना होगा। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर खुसूसी तकरीब। शहीद के मज़ार पर पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। मेजर जनरल इम्तियाज हुसैन, कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया, बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। मेजर जनरल इम्तियाज हुसैन ने शहीद की कब्र पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का लालक जान शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक लालक जान शहीद ने कारगिल जंग के दौरान मादरे वतन के दिफा में जान का नजराना पेश किया। 1999 से आज के दिन हवालदार लालक जान शहीद ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के हमलों को बेखौफी से पसपा किया और शदीद जख्मी होने के बावजूद अपनी पोस्ट का दिफा किया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का भी हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत। शहीद की बेमिसाल बहादुरी, जुर्रत और कुर्बानी को सलाम पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, लालक जान शहीद ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के हमले रोके और मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। शहीद की बहादुरी और हुब्बुल वतनी हमेशा याद रखी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दुश्मन के हमले हवलदार लालक जान शहीद के हौसले पस्त न कर सके। उनकी बहादुरी, शुजात और फर्ज शनासी नस्ल नौ के लिए एक काबिल तकलीद मिसाल है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, लालक जान की दास्तान शुजात रहती दुनिया तक कौम का फख्र और तारीख का असासा रहेगी।
پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم عاشور عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ ملک بھر میں نکالے گئے ماتمی جلوس پرامن طور پر اپنی منزلوں پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئے۔ جلوس کی گزرگاہوں پر خصوصی سبیلوں اور لنگر کا اہتمام، عزاداران حضرت امام حسین کی عظیم اور لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، سہولیات کے جامع انتظامات نے عزاداری کے عمل کو محفوظ منظم بنایا۔ ملک بھر میں 4836 جلوس نکالے گئے، 5480 مجالس کا انعقاد۔ شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے یوم عاشور کے موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی انتظامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بتایا سیکیورٹی انتظامات اور عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صوبائی انتظامیہ، پولیس، سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی، بہترین انتظامات پر وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی نگرانی میں پنجاب بھر میں محرم کے پرامن انعقاد کا مرحلہ مکمل۔ مریم نواز نے بہترین انتظامات پر سلمان رفیق سمیت متعلق وزراء، اداروں سمیت تمام ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا، پہلی بار انتظامات کے لحاظ سے پرامن ترین محرم منعقد ہوا۔ سڑکوں کی صفائی کے ساتھ نفرت کی گندگی بھی مٹائی گئی۔ پنجاب بھر میں محرم کے انتظامات میں بھرپور تعاون پر امن کمیٹیوں، علماء کرام اور عزاداران کا بھی شکریہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا صوبے میں عاشورہ جلوسوں کے پرامن اختتام پر اظہار اطمینان۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات پر وزیر داخلہ، پولیس اور رینجرز کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بہترین سہولیات کی فراہمی پر وزیر بلدیات، میئر کراچی اور متعلقہ عملے کو شاباش دی۔ کہا، سندھ بھر میں عاشورہ کے جلوسوں کا پرامن اختتام حکومت کی کامیابی ہے۔ سیکیورٹی خدشات زیادہ ہونے کے باوجود سندھ پولیس نے بہترین کام کیا۔ شہر قائد میں موسم سہانا، مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے گرمی کی شدت میں کمی، ماحول خوشگوار۔ شہر میں صبح کے اوقات شارع فیصل، صدر مزار قائد، لیاری کلفٹن اور اطراف میں ہلکی بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں مانسون کا دوسرا اسپیل کل سے بادل برسائے گا۔ صبح اور رات کے اوقات میں ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان۔ ملک میں شدید بارشوں کی پیش گوئی، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ بڑھ گیا۔ دریائے کابل، دریائے سندھ، دریائے چناب، دریائے سوات، چترال، ہنزا اور دیگر ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافہ متوقع۔ شمال مشرقی پنجاب، جنوبی بلوچستان اور آزاد کشمیر میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ آبادان، خوزدار، جھل مگسی، قلعہ سیف اللہ میں سیلابی صورتحال کا امکان ظاہر کیا گیا۔ بلوچستان کے اضلاع واشک، لورالائی، موسیٰ خیل میں موسلادھار بارش، آسمانی بجلی، دیوار گرنے سے ایک بچی، 2 نوجوان جاں بحق۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق بلوچستان کے مختلف اضلاع میں حالیہ بارش اور طوفانی ہواؤں اور آسمانی بجلی گرنے کے باعث کئی علاقوں میں نقصان کی اطلاعات۔ آبی ریلوں سے متعدد مکانات کو نقصان پہنچا۔ ضلع واشک میں فلیش فلڈ کے باعث رہائشی مکانات، 4 دیواروں اور زرعی زمینوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ تھل پاتکر کے پہاڑی علاقے کادو ڈنجن میں 11 سیاح ریلے میں پھنس گئے، 10 سیاحوں کو بچا لیا گیا، ایک شخص ڈوب گیا۔ متوفی کی لاش کو مسلسل کوششوں کے بعد بند سے نکالا گیا۔ جاں بحق شخص کا تعلق کراچی کے علاقے گارڈن سے ہے۔ پولیس کا کہنا ہے ریسکیو کیے گئے 3 افراد کا تعلق کراچی اور 7 کا مٹھی سے ہے۔ لاڑکانوں میں تالاب میں گرنے والی 4 بچیوں کی لاشیں مل گئیں۔ پولیس کا کہنا ہے گزشتہ شام 4 لڑکیاں کھیلتے ہوئے گاؤں کے باہر تالاب میں گر گئی تھیں۔ بچیوں کی عمریں 5 سے 8 سال کے درمیان ہیں اور چاروں آپس میں کزن ہیں۔ چاروں بچیوں کی لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سندھ بھر میں محنت کشوں کے لیے کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 روپے مقرر کرنے کی تجویز دے دی گئی۔ کم از کم اجرت بورڈ کے سیکریٹری کی جانب سے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔
نیم ہنرمند افراد کے لیے 41,280 اور ہنرمندوں کے لیے 48,910 روپے کم از کم اجرت مختص کرنے کی تجویز، اعلیٰ ہنرمند کشوں کے لیے 50,868 روپے اجرت مقرر کرنے کی تجویز۔ سیکریٹری رفیق قریشی کا کہنا ہے کم از کم اجرت میں اضافہ 1 جولائی 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔ مذکورہ اجرتیں تمام رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ اداروں پر یکساں لاگو ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما عبدالستار بچانی 78 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق عبدالستار بچانی کراچی کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ صوبائی وزراء کا اظہار افسوس، اہل خانہ سے تعزیت۔ سینئر وزیر شرجیح انعام ایمن نے کہا مرحوم عبدالستار بچانی کو ایک ملنسار عوام دوست شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی عوام کی خدمت اور جمہوریت کے فروغ کے لیے وقف کی۔ قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم۔ فلسطینی حکام کے مطابق مذاکرات کے لیے آئے اسرائیلی وفد کے پاس حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اختیارات نہیں تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ہفتے کی شب کہا تھا حماس کے تازہ ترین مطالبات اسرائیل کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ اس کے باوجود وہ دوحہ میں کم از کم ایک اعلیٰ سطح کی مذاکراتی ٹیم بھیج رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ رواں ہفتے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے پر امید۔ نیو جرسی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اس ہفتے حماس کے ساتھ ڈیل کرنا اچھا موقع ہے، کچھ غیرقمالی رہا ہو سکتے ہیں۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا، ایران سے مستقل معاہدے کے لیے نیتن یاہو سے بات کروں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلان مسک کی جانب سے تیسری سیاسی جماعت کے اعلان کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ کہا میرا خیال ہے کہ تیسری پارٹی شروع کرنا ایک مضحکہ خیز خیال ہے۔ تیسری پارٹی شروع کرنے سے صرف الجھن میں اضافہ ہوگا۔ ٹرمپ نے ایلان مسک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر وہ تیسری جماعت بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ بالکل غیر ضروری اور فضول عمل ہے۔ ایلان مسک کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر وار۔ صدر ٹرمپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا نام بھی کبھی نہیں سنا۔ ایلان مسک نے اپنے بیان امریکی صدر کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایلان مسک کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ان پر نئی سیاسی جماعت بنانے پر شدید تنقید کی تھی۔ برکس سربراہی اجلاس میں ایران اور غزہ پر حملوں کی مذمت۔ مشترکہ اعلامیے میں امریکی حمایت سے خطے میں اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول قرار دے دی گئی۔ ایران کی شہری تنصیبات پر فوجی حملوں کی شدید مذمت کی گئی۔ مطالبہ کیا گیا اسرائیل غزہ میں فوری مستقل غیر مشروط جنگ بندی کرے، اسرائیل تمام فلسطینی علاقوں سے فوج نکالے اور قبضہ ختم کرے۔ عالمی میڈیا کی شدید تنقید، بھارت نے رائٹرز کا ایکس اکاؤنٹ بحال کر دیا۔ بھارتی حکومت نے اپنے اقدامات میں تاثر دینے کی کوشش کی کہ اس معاملے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں۔ رائٹرز کا مرکزی اکاؤنٹ ہفتے کی رات سے بھارت میں بلاک تھا۔ بھارت میں آزادی صحافت اور اطلاعات کی آزادی پر سنگین سوالات اٹھنے لگے۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں خونریز حملے جاری، اسکولوں پر پناہ لیے ہوئے فلسطینیوں پر بمباری اور فائرنگ سے مزید 82 فلسطینی شہید، 304 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج مئی سے اب تک امداد کے منتظر 743 افراد کو شہید کر چکی، شہداء کی مجموعی تعداد 57,418 ہو گئی، 1,36,261 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ کراچی میں پاکستان کی معروف کمپنی بائیونکس کا بہترین اقدام، کمپنی غزہ کے معصوم معذور بچوں میں نئی زندگی بانٹنے لگی۔ غزہ کی معصوم بچیوں کو مصنوعی بازو فراہم، 8 سالہ سدرا کا اسرائیلی میزائل حملے نے بازو چھین لیا تھا، جبکہ 3 سالہ حبیبت اللہ بھی شامل تھی۔ دونوں بچیوں کے لیے کراچی سے آن لائن مشاورت اور ورچوئل فٹنگ کا عمل مکمل کیا گیا۔ بائیونکس کا ہر مصنوعی بازو تقریباً $2500 میں تیار ہوتا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں حالیہ شدید بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب نے شدید تباہی مچا دی۔
مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 81 تک جا پہنچی، مرنے والوں میں 15 بچے بھی شامل۔ ریاست میں جاری سمر کیمپ میں شریک 27 لڑکیاں تاحال لاپتہ، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ ریاستی گورنر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فوری وفاقی ایمرجنسی کے نفاذ کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیل نے یمن میں حوثی اکثریتی جماعت النصار پر بڑا فضائی حملہ کر دیا۔ یمن میں الحدیدہ، السلیف اور راس عیسیٰ پورٹ کو نشانہ بنایا۔ راس قطب پاور پلانٹ پر بھی حملہ۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ان حملوں کو آپریشن بلیک فلیگ کا حصہ قرار دیا۔ یمن سے اسرائیل پر مسلسل حملے ہو رہے تھے۔ حوثی اپنے اقدامات کی بھاری قیمت ادا کرتے رہیں گے۔ اگر وہ اسرائیل کی طرف ڈرونز اور بیلسٹک میزائل داغنا جاری رکھتے ہیں تو مزید حملے کیے جائیں گے۔ نائجیریا میں ٹرک اور بس کے درمیان خوفناک تصادم، 21 افراد ہلاک، 3 زخمی ہو گئے۔ حادثہ ریاست کانو میں کسوار ڈوگو کے علاقے زاریا کانو ہائی وے کے قریب پیش آیا۔ حادثے سے لگنے والی آگ نے دونوں گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بھارت نے کپتان شبمن گل کی شاندار بیٹنگ اور بولرز کی بہترین کارکردگی کے باعث انگلینڈ کے دوسرے میچ میں بآسانی 336 رن سے شکست دے کر سیریز 1 سے برابر کر دی۔ 600 دونوں اننگز میں ریکارڈ بیٹنگ پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا۔ پاکستانی فاسٹ بالر حارث رؤف ہیمسٹرنگ انجری کا شکار، امریکہ کی میجر لیگ کرکٹ سے باہر ہو گئے۔ سان فرانسسکو یونائٹڈز نے تصدیق کر دی، کہا حارث رؤف انجری کی وجہ سے میجر لیگ کرکٹ کے بقیہ میچز نہیں کھیل سکیں گے۔ حارث رؤف کی جگہ نیوزی لینڈ کے بین لسٹر کو فوری طور پر متبادل کے طور پر ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ روس میں ایئر بیلون کے سالانہ میلے کا انعقاد، میلہ رنگ و نور کا دلکش منظر پیش کرنے لگا، دو قامت رنگ برنگے غباروں کا نظارہ۔ یہ میلہ 5 روز تک جاری رہے گا، جس میں لائٹ شو کے ساتھ ایئر بیلون کے مقابلے شامل ہیں۔ انتظامیہ نے ایئر بیلون کے اس میلے کو ہاتھیوں کے رقص کا نام دیا۔ سالانہ میلے کا مقصد تفریح بلکہ ہوا بازی سے متعلق شوق کو فروغ دینا ہے۔